बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत से मायूस हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें लगा बैठे हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें लगा कर बैठे हैं तो इमरान खान साहब भी अपनी जो ज़िद और अपना जो बयानिया है वो छोड़कर फ़ौज के साथ ताल्लुकात ठीक करने की तरफ आ रहे हैं। और सियासी लड़ाई ज़ोरों पर है, वो अदालतों में तो चलेगी ही। छापे मारे जा रहे हैं नून लीग के लोगों के घरों पे। अगरचे राना सनाउल्लाह ने बनी गाला पे छापा मारने से रोका था पुलिस को, लेकिन अब धमकियां ये मिल रही हैं कि नून लीग वाले नहीं बचेंगे। तो आज फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बनी गाला पर छापा मारा गया तो जाती उमरा और नून लीग की क़यादत दूर नहीं है। ये धमकी उन्होंने तब दी है जब आज छापे मारे गए हैं अता तारड़ साहब के घर और राना मशहूद साहब के घर। वो दोनों लोग अपने घर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ गए हैं। अगरचे वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना वहाँ मौजूद किसी शख्स को या किसी फैमिली मेम्बर को किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन ये पैगाम दे दिया गया है कि पुलिस उनके घरों पर पहुँच रही है। तो ये नून लीग के लिए पैगाम है कि वो ज़रा मोहतात हो जाएं और वो कोई छापा ना मारें, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 25 मई वाले जो वाक़यात हैं उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं ना। वो उन्होंने कमेटीज़ बना दी हैं, आईजी को भी ऑर्डर दे दिया है कि इसकी, अगरचे उन्होंने उससे पहले ही पुलिस वालों को वो मुअत्तल भी कर दिया था। 12 या पता नहीं कितने SHOs को मुअत्तल किया गया है, उनकी जगह नहीं लगा दिए गए। हालांकि ये रूटीन का काम भी होता है, लेकिन उन्होंने ये बताकर किया कि हम 25 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब जो तहकीकाती रिपोर्ट आएगी वो उन्होंने कहा कि 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके लिए ज़ाहिर है उनके लिए तो मेन जो कल्प्रिट्स हैं, मुल्ज़मान हैं, वो अता तारड़ साहब हैं और राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिन्हें फवाद चौधरी साहब ने मशवरा दिया है कि ये दोनों पुलिस के सामने पेश हो जाएं। अब वैसे बड़ी मज़ेदार सी सिचुएशन होगी कि वफाकी वज़ीर दाखिला बतौर एक मुलजिम के अपनी सफाई देने के लिए पंजाब पुलिस के सामने पेश हों। तो खैर वो देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे वाक़यात कभी कभार ही होते हैं हमारी तारीख़ में, लेकिन होते रहते हैं। तो अब ये भी हम देख लेंगे कि क्या पंजाब पुलिस बुलाती है या कोई पैचअप हो जाता है। असल में दोनों पार्टियां तो नहीं, नून लीग अब ज़रा समझ रही है कि वो उन्हें एक एज हासिल है। तो जहाँ पर PTI को मौका मिला है पंजाब हुकूमत के साथ, वो कोशिश कर रहे हैं कि अब वो इसको प्रेशराइज़ करें, ज़ोर लगाएं और किसी तरह इनको किस उस पर लेकर आएँ, नेगोशिएशन पर लेकर आएँ। क्योंकि एक टाइम था जब इमरान खान साहब नहीं मानते थे बात करने के लिए, वो नून लीग के साथ बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो तो कहते थे ये चोर और डाकू हैं, मैं तो इनसे बात ही नहीं करूंगा, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो आपको याद होगा कि जब उसका आया कंसल्टेशन का टाइम तो इमरान खान साहब दौड़ गए। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, ये कंसल्टेशन जो है वो करेंगे, सदर साहब कर लेंगे, ताकि उन्हें ऑपोजिशन लीडर, उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, तो उनके साथ ना बैठना पड़े। तो वो उससे भाग गए। फिर इवन वो आई थिंक उसका था कोरोना के हवाले से जो मीटिंग थी जिसमें नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर की, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की बारी थी तो वो उठ कर चले गए। थी तो वो ऑनलाइन जूम पर थी प्रॉब्ली, तो उसमें वो भी, वहाँ पर भी वो बात नहीं सुनना चाह रहे थे। तो वो इमरान खान साहब जो बात नहीं करना चाहते थे, अब इस बात पर आ रहे हैं कि ठीक है जी हम बैठकर बात करें। आपने देख लिया है जो कल और परसों में जो चीज़ें हुई हैं, स्पेशली जो सदर साहब का गुफ्तगू थी सहाफ़ियों के साथ, उसमें तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि हाँ शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब को मैं इकट्ठे बिठा के बात करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर तो कोई बात नहीं कर सकते ना। उनकी टोन तो वही थी कि हमारी पार्टी फंस गई है, हम यूं हैं। वो अपने आप को आज भी पार्टी का कारकुन नहीं समझते हैं। हालांकि बतौर सदर मुमलिकत वो इस मुल्क के नुमाइंदे हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं, वफाक की अलामत हैं, नुमाइंदे नहीं अलामत हैं, लेकिन वो अभी भी अपने आप को पार्टी का एक सियासी जमात का कारकुन समझते हैं, रुकन समझते हैं। तो ठीक है, बहरहाल उनका ये कहना कि मैं शहबाज शरीफ को और इमरान खान को इकट्ठे बिठा के बात करता हूँ, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब तैयार हैं। दूसरा वो जो उनका मुसलसल एक बयानिया था, गद्दार हैं और इन्होंने बात नहीं सुनी और मुल्क को गद्दारी से नहीं बचाया। वो जो साइफर आया था अमेरिका से, अमेरिका की तो जो खुशामद करें वो एक अलग है, लेकिन फ़ौज के हवाले से भी उनका मूड थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। आप ये देखें कि 2 दिन गुजर गए थे शहबाज गिल साहब के हवाले से, बल्कि 3 दिन, और वो कोई बात नहीं कर रहे थे उसके खिलाफ। वो बता रहे थे कि उनके ड्राइवर को क्यों जदोकोब किया गया, गाड़ी के शीशे क्यों तोड़े, उसकी बीवी को क्यों गिरफ्तार किया गया, वो सारी उस तरह बातें थी। बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे थे कि उन्होंने जो बात की है वो गलत है या सही है, उस पर नहीं आ रहे थे। वो उसको एक तरह से वो इंडोर्स कर रहे थे ना, खामोश थे, उसके साथ थे। तो अब उन्होंने
گزشتہ رات جو ہے ایک زوم اس میں کانفرنس میں جب وہ بات کر رہے تھے صحافیوں سے، اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے، اگرچہ بڑا گھما پھرا کے کہا، بٹ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کی یہ بات غلط ہے۔ تو عمران خان کا یہ کہنا بڑا سگنیفیکنس کا حامل ہے کہ عمران خان صاحب جو 3 دن سے خاموش تھے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ شہباز گل نے کیا کہا ہے، اور کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ انہیں سب کچھ پتا تھا۔ اصل میں وہ ٹیمپریچر دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، اور کیا انہیں اس سائڈ پر آنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو دوسری سائڈ پر کھڑے تھے نا، وہ تو اس سائڈ پر تھے کہ جو کہلوا رہے تھے، جو باتیں آ رہی تھی کہ یہ سارا اسکرپٹڈ تھا، پلان تھا، اور شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی پہلے یہ بات آئی کہ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ تو پارٹی پالیسی ہے، اور ویسے اس میں اعتراف کی بھی کوئی ضرورت نہیں، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ پارٹی پالیسی ہی ہے فوج کو لڑانا۔ عمران خان صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں نے بتایا تھا سب کو، طاقتور لوگوں کو، کہ یہ ملک سے غداری ہو رہی ہے، ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو انہوں نے نہیں روکا۔ وہ جو میر جعفر اور میر صادق ڈکلیئر کر رہے تھے کچھ لوگوں کو، تو عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ عمران خان صاحب کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے، انہیں غدار ثابت کر کے، باقی لوگوں کو ان کے خلاف اکسا رہے تھے۔ تو یہ سیدھی سی پارٹی پالیسی تھی جس کے مطابق وہ چاہ رہے تھے، لیکن لگتا ہے انہیں کچھ لوگ سمجھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے سمجھانے والے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھوڑے سے لوگوں کی بات ہے، تو وہ تھوڑے سے لوگوں کی بات بھی شاید انہیں کچھ تھوڑی سی سمجھ آئی ہے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے یہ شہباز گل والے واقعے پر وہ جو نا تھوڑا سا پیچھے ہٹے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ غلط بات تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو دیکھیں وہ کتنا پیچھے ہٹتے ہیں اور ان کی کیا امیدیں ہیں۔ ظاہر ہے ان کی امیدیں تو اب دوبارہ سے انہی اداروں پر ہے نا جو پہلے انہیں لے کر آئے تھے۔ اگر ان سے دوستی ہو جاتی ہے، ان کے تمام لوگ بیک ڈور اس میں لگے ہوئے ہیں ترلے منتوں پہ کہ جناب ہمیں گود لے لیں، ہمارے ساتھ۔ وہ تو ہر ایک کے نا، امریکہ کے ساتھ بھی یہی حال ہے، امریکی سفیر کے ساتھ جس طرح سے ان کی پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے؟ وہ دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح آ جائے، تو وہ اپنا تمام بیانیہ، اپنے ہر بیان کو الٹ کر اور نئے سرے سے جانا اور یو ٹرن لینا، یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پریشانی انہیں یہ نظر آ رہی ہے کہ کہیں دوسرے لوگ تو زیادہ طاقتور نہ ہو جائیں، کہیں دوسری پارٹیوں کی محبتیں ان جگہوں پر نہ ہو جائے جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو پنجاب کا اتنا بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے، اس سے بھی وہ خوف زدہ ہیں۔ اس سے انہیں خوف یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے سچویشن۔ آصف زرداری صاحب کے آنے کی دیر ہے۔ آصف زرداری صاحب جوڑ توڑ کے ماہر ہیں موجودہ سیٹ اپ میں، اور انہوں نے یہ بار بار کر کے دکھایا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ سارا جو چینج ہوئی ہے اس میں بڑا رول انہی کا رہا ہے، فرنٹ پر وہی تھے، ساری جوڑ توڑ کرنے میں، پارٹیوں کو ساتھ ملانے میں، ادھر سے ادھر لے جانے میں۔ تو اب بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی خوش نہیں ہے۔ پرویز الہی کیوں نہیں خوش ہیں؟ کہ وہ وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں، لیکن ان کے پاس وزیر اعلیٰ والا کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہی دن جو ہوا، جب وزیر اعظم صاحب جب عمران خان صاحب تشریف لائے یہاں پر پرویز الہی صاحب سے ملنے کے لیے، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے، ملاقات ہوئی۔ ایک تو عمران خان صاحب کو شوق ہے، وہ وزیر اعلیٰ والی چیئر پر آ کر بیٹھے نا، وزیر اعلیٰ اور ان کے صاحبزادے دوسری طرف تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انہیں گھر بھیج دیا، انہوں نے کہا جی آپ جائیں، میں یہاں پر پارٹی کی میٹنگز کرنی ہے، میں نے لوگوں سے ملنا ہے۔ تو یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن تھی کہ پرویز الہی صاحب آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ پھر جب وزارتوں کی باری آئی، کابینہ بنانے کی باری آئی، تو پی ٹی آئی نے اپنی تو سب لوگ شامل کر لیے کابینہ میں، کاف لیگ کا ایک بھی بندہ اس کابینہ میں شامل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، اتنا کافی ہے۔ اچھا، پھر وزیر اعلیٰ کے اسپوکس پرسن لگنے تھے، تو وہ بنا دیا ہے فیاض چوہان صاحب کو۔ اب آپ سوچیں کہ پرویز الہی کے اسپوکس پرسن فیاض چوہان ہے، فیاض چوہان کی کیا ٹون ہوگی، وہ کس کے لیے بات کرے گا؟ وزیر اعلیٰ تو کہیں نہیں ہوں گے نا اس میں، پرویز الہی صاحب کہیں نہیں ہوں گے، ان کے اسپوکس پرسن کے جو باتیں ہوں گی، جو ان کے بیانات ہوں گے، جو ان کی کوشش ہوگی میڈیا پہ آنے کی، وہ ساری ختم ہو گئی، اس میں پرویز الہی صاحب نہیں ہوں گے۔ وہ اب چوہان صاحب جانے اور پی ٹی آئی جانے، اور اس کے بعد ان کے جو میڈیا ایڈوائزر یا میڈیا کے ہیڈ ہیں اوور آل اس میں جو ڈیل کریں گے انفارمیشن منسٹری کو، وہ ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے دوست، بڑے خاص دوست، قریبی دوست، اور سابق گورنر پنجاب، جو کچھ عرصہ پنجاب کے گورنر بھی رہ لیے ہیں۔ اب ساری انفارمیشن منسٹری ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کے پاس کیا ہے؟ وہ تو بالکل انہیں تو ایک طرح سے نا وہ باندھ کر، ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب بھی سوچیں گے کہ میں اس کے لیے میرے پاس کیا آپشن ہے۔ اچھا، ان کے پاس آپشن بڑی اچھی ہے، اگر نون لیگ مان جائے اور آصف زرداری صاحب یہ کوشش کریں تو ان کی جو 10 سیٹیں ہیں اس کے ساتھ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ مل کے بڑے آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں۔ اور پرویز الہی کے پاس تو آپشن ہوگی کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وزارتوں میں لے آئیں۔
تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جو ہی آصف زرداری صاحب واپس آتے ہیں تو پھر کیا رنگ اختیار کرتی ہے یہ ساری صورتحال. اچھا اس میں سب سے اہم چیز وہی ہوگی کہ طاقتور حلقے وہ اپنا وزن جو ہے کس پلڑے میں ڈالتے ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو یہ بات بہت اچھی طرح پہلے بھی خیر انہیں سمجھ آئی ہوئی تھی, لیکن یہ سارے پروسیس میں ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی جو حکومت آ جائے گی تو وہ کچھ طاقتور حکومت ہوگی اور وہ کچھ کر سکے گی. لیکن اب جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں, ایک تو پہلے آئی تھی آرمی چیف صاحب کے حوالے سے کہ آرمی چیف جب وہاں گئے ہیں تو ان کی شاید نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ملی نا کہ ان کے نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ کوئی اہم شخصیت کسی اہم شخصیت کے بہاف پر نواز شریف صاحب سے ملی ہے, اور اس میں نواز شریف صاحب کا مطالبہ یہ آیا ہے خبروں کے مطابق, ذرائع کے مطابق, کہ نواز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی میری اور میری بیٹی کی نااہلی ختم کر دیں اور عمران خان کو بھی نااہل نہ کریں اور ہمیں کھلا میدان دیں اور ہم مقابلہ کرتے ہیں, بلکہ لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے مانگا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اپنی حکومت سے مایوس ہو گئے ہیں؟ بھئی وفاق میں ان کی حکومت ہے نا, تو ان کی نااہلی ختم کرانے کے لیے یہ تو ایک عدالتی سسٹم ہونا چاہیے نا کہ عدالت میں وہ جائیں, پروسیکیوشن ہو, وفاقی حکومت اس میں پارٹی بنے اور وہ بتائیں کہ یہ غلط طریقے سے ہوا تھا اور اس کو ان کی نااہلی کو ختم کرا لیں. لیکن انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو 3-4 ماہ گزر گئے ہیں وفاقی حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی, ان کی مدد نہیں کر سکتی. شہباز شریف کی حکومت ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اگر یہ تمام خبریں یہ جو ذرائع سے آ رہی ہیں یہ درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر چھوڑ دیا ہے, طاقتور حلقوں پہ چھوڑ دیا کہ جناب آپ مجھے اس دلدل سے نکالیں, یہ جو میری نااہلی ہے اس سے مجھے باہر نکالیں, مجھے اہل کروائیں اور میری بیٹی کو بھی اہل کروائیں. مطلب دونوں صورتوں میں دونوں کے لیے, دونوں شخصیات کے لیے یہ کام اب طاقتور حلقے کریں گے. حکومت عدالتی نظام سے گزر کے قانونی پروسیجر کو مکمل کر کے ان کو اس مسائل سے نہیں نکال سکتی. اچھا اس کے لیے پھر وہ آپشن یہ دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں عمران خان صاحب کو بھی نااہل نہ کریں. لیکن نواز شریف صاحب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر آج ان کی حکومت کی موجودگی میں, ان کی پارٹی کی حکومت ہے, ان کے بھائی جو ہے چھوٹے وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, اگر اس پوزیشن پر وہ اتنے کمزور ہیں یہ سب کہ طاقتور حلقوں کو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر, ان کی مدد کے بغیر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو مین سٹریم میں واپس نہیں لایا جا سکتا, تو آپ سوچیں کہ جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی, جب بھی الیکشن ہو, 4 ماہ بعد, 6 ماہ بعد, سال بعد, جب بھی الیکشن ہو اور ایک انٹرم گورنمنٹ موجود ہوگی, نگران حکومت موجود ہوگی, تو اس وقت کون گارنٹی لے گا یا کون اس بات کا یقینی بنائے گا کہ وہ طاقتور حلقے جو آج نواز شریف کو واپس لا سکتے ہیں وہ اس وقت کسی ایک پارٹی کی فیور نہیں کر رہے ہوں گے؟ 100% گارنٹیڈ ہے کہ پھر گیم ان کے ہاتھ میں ہوگی. اگر آج نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ساری طاقت ان کے ہاتھ میں ہے, یہ جو سیاسی نظام ہے, پارلیمنٹ ہے, پی ڈی ایم ہے, اتنی بڑی اتحادی حکومت ہے, یہ سب بیکار ہے, کچھ نہیں کر سکتے, تو نواز شریف صاحب الیکشن والے دن بھی پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. پھر طاقتور حلقے جس کو چاہیں گے وہ جیتے گا. اگر آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی تو ٹھیک ہے, ممکن ہے آپ جیت جائیں. اگر عمران خان صاحب کے حق میں پلڑا جھک گیا تو پھر عمران خان صاحب اوپر آ جائیں گے, اور اگر دونوں کو آؤٹ کر کے پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو تھوڑی تھوڑی سیٹیں, وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والا ہوتا ہے نا کہ کچھ سیٹیں ان کو, کچھ اس کو اور کچھ تیسری پارٹی کو, تو جیسے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں آج کل, اسی طرح ہو سکتا ہے جو ہے ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان بن جائیں. تو نواز شریف صاحب آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کر, آپ نے وہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ہے اس کو پس پش ڈال کر آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا ہے, اگر میں پھر اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے, اگر یہ ایسے ہی ہو رہا ہے تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہونی, پھر ووٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آئے گی, پھر نہ ووٹ کو عزت ملے گی. پھر وہی طاقتور حلقے جو آج آپ کو سپورٹ کریں گے سسٹم میں واپس لانے کے لیے, پھر طاقت پھر انہی کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ جس کو چاہیں گے اس کو لے آئیں گے. پھر آپ بھی بیٹھے دیکھتے رہیے گا, پھر دوبارہ سے وہی نعرے ہوں گے, پھر دوبارہ سے وہی تحریکیں ہوں گی, اور پھر ہم دوبارہ سے اسی راستے پر چل رہے ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ عوام کے ہاتھ میں آ جائے یہ طاقت, یہ جو فیصلہ کن طاقت ہے یہ عوام کے ووٹ سے ہی ڈیسیژن ہو جائے. لیکن مشکل نظر آ رہا ہے. تو کام اب عمران خان صاحب اور آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے پبلک سے ڈیسیژن لینا ہے یا طاقتور حلقوں سے, جہاں ڈیل ہونی ہے, جہاں جو زیادہ
فیورٹ بن جائے گا اس کو موقع ملے گا. تو بہرحال یہ مسائل تو اسی طرح سے چلتے رہیں گے. جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں اس میں پیٹرول کی قیمتیں ہیں. ہم 2-3 دن سے بڑی خوشخبریاں سن رہے تھے کہ شاید پیٹرول کی قیمت نیچے آ جائے گی مزید, لیکن آج پتہ چلا ہے کہ وہ سمری قیمت بڑھانے کی گئی ہے. تو ٹھیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, شور مچا سکتے ہیں, احتجاج کریں گے, ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے, بار بار حکومت کو احساس دلائیں گے کہ یہ ظلم ہے, یہ عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ظلم ہے, آپ ان پر یہ ظلم نہ کریں. یہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھانا, پیٹرول کی, بجلی کی قیمتیں, اور پیٹرول سے بھی زیادہ بجلی کی قیمتیں, وہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے جو ہر روز ہوئے جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ہم تو حکومت کو یاد دلاتے رہیں گے. آپ سب نے بھی اپنی آواز اٹھانی ہے. شاید کبھی ایسی حکومت آ جائے جو صرف عوام کی آواز سنتی ہو, ان کو اہم شخصیات کے, اہم رشتہ داروں سے صرف جو ہے وہ احکامات یا پیغامات وصول کرنے کی ضرورت نہ ہو. اور دوسرا ایک افسوسناک حادثہ ہوا ہے رحیم یار خان میں, جہاں ایک مسافر بس کے حادثے میں 13 لوگ جو ہے اپنی جان سے گئے ہیں, اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اصل میں تو روز ہمارے ہاں تو ہر روز ایسے درجنوں واقعات ہوتے ہیں. ہر روز کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب یہ حادثات کی ایسی خبریں ہمیں نہیں آتی جس میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اس کو روکا جا سکتا ہے. آپ یقین مانیں دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پورا سال گزرنے کے بعد جب سٹیٹسٹکس آتے ہیں تو ٹریفک حادثے میں کوئی ایک انسانی جان کا بھی نقصان نہیں ہوا ہوتا. اچھا وہ کیا کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیزیں ہیں یا وہ کوئی اللہ کے زیادہ پیارے لوگ ہیں؟ سمپل سی بات یہ ہے کہ انہوں نے سسٹمز اچھے بنا لیے ہیں. اچھا ممکن ہے ہم اسکینڈینیوین کنٹریز کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی پاپولیشن کم ہے, وہ 1 کروڑ یا اس سے تھوڑا سا کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ میں بھی آ جاتے ہیں کچھ ممالک. تو ہمارے ایسے شہر ہیں, کیا ہماری حکومت کوئی ایک ایسا ماڈل شہر بنا سکتی ہے جہاں پہ ٹریفک حادثات سے روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ سڑکیں ٹوٹی ہوئی. یہاں بھی جو واقعہ ہوا ہے سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی, وہ سیوریج کا, گندی نالیوں کا, نالوں کا, گٹروں کا پانی کھڑا ہوا ہے, اس پہ بس آئی ہے, وہ اس میں گر گئی ہے, وہ پھنس گئی ہے, اور اوپر سے دوسری ٹرالی آ کر اس سے ہٹ ہو گئی ہے. بھائی اتنی سی بات ہے. اچھا اور یہ ہر شہر میں, لاہور شہر میں ہم روز دیکھتے ہیں ایسے واقعات. مختلف سڑکیں ہیں جہاں پر یہ, میں خود فیروز پور روڈ سے گزرتا ہوں, جس ایریا میں یہ میری رہائش ہے وہاں سے میں نے دیکھا ہوا ہے. ایک دفعہ بارش ہو جائے یا بارش کے بغیر بھی ہر 15-20 دن کے بعد وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے, سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے, وہ رکشے الٹ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو وہ میٹرو ٹرین بنانی ہے, پل بنانے ہیں, بہت ضروری چیزیں ہیں, بہت ضروری چیزیں ہیں, یہ جو انفراسٹرکچر کی چیزیں ہیں بالکل کرنی ہے. لیکن ایک انسانی جان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے, نہ دنیاوی لحاظ سے نہ دین کے لحاظ سے. سب سے اہم چیز انسانی جان ہے. تو اگر حکومتیں کوشش کریں تو ایسے بہت سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے, چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو تکلیف سے, دکھوں سے, غموں سے بچایا جا سکتا ہے, صرف تھوڑی سی کوشش کر کے. شکریہ.